बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान अब्दुल बासित के साथ। उम्मीद है आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, पिछला हफ्ता कोई इतना अच्छा नहीं रहा और बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस पे बातचीत मैं समझता हूँ करना ज़रूरी है। और सबसे पहले नाज़रीन आइए कुछ बात कर लेते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, जिसकी मीटिंग पिछले हफ्ते हुई। और जो बात मैं उस FATF के बारे में आखिर में करना चाहता था या करना चाहता हूँ, उसको मैं पहले ही कर देता हूँ। नाज़रीन, कोई पहली दफ़े नहीं है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। इससे पहले भी आप सबको याद होगा 2012 से 2015 तक पाकिस्तान FATF की वॉच लिस्ट में था, जो टेरर फाइनेंसिंग के कॉन्टेक्स्ट में है। और अब ये मौका एक दोबारा आया। और ऐसा क्यों हुआ, उसकी बुनियादी वजह नाज़रीन मैं समझता हूँ कि हमारे सिस्टम में बहुत सी खराबियाँ पैदा हो गई हैं। और जब बहैसियत मजमूई हम जब किसी फ़ियास्को का शिकार होते हैं, किसी मुश्किल का शिकार होते हैं और वो नताइज निकलते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, तो मसला कुछ यूँ होता है कि हम उसको दरगुजर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, रिफ्लेक्ट नहीं करते, हम जिम्मेदारी का तयन नहीं करते कि कहाँ गलती हुई, ताकि उस गलती को दोबारा न किया जाए। लेकिन हमारे सिस्टम में ऐसा कुछ चीज़ें हैं नहीं, बदकिस्मती के साथ। और इस वक्त तो ख़ास तौर पे यूँ लग रहा है कि हमारी हुकूमत जो है इस वक्त बिल्कुल एक डायरेक्शन लेस हुई है। जिससे मैंने अपने पिछले कई 1-2 प्रोग्रामों में जिक्र किया है कि FATF की जो मीटिंग थी, इसका हमें मालूम था कि ये होने वाला है और पाकिस्तान पे नज़ला गिरने वाला है। हम सब बहैसियत एक आम शहरी के जानना चाहते हैं हुकूमत से कि हमने क्या तैयारियां की इन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए। हमने एक रिपोर्ट जनवरी में सबमिट की, उसके बाद हमने तकरीबन फरवरी के दूसरे हफ्ते में एक और रिपोर्ट पेश कर दी, और उससे पहले हमने जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन को भी हमने बैन किया। तो हमने बिल्कुल आखिरी वक्त पे आके ये सारे इक़दामात लिए। आया ये इक़दामात ज़रूरी थे, लेने चाहिए थे, नहीं लेने चाहिए थे, ये तो अपनी जगह एक बहस है नाज़रीन। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम जिम्मेदारी का तयन करें कि कौन लोग हैं, कहाँ गलतियाँ हुई हैं, और फिर क्योंकि ज़रूरी होता है सब चीज़ों का रिव्यू करना ज़रूरी होता है ताकि उन गलतियों को दोहराया ना जाए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है, और मैंने अपने करियर में भी बेशुमार दफ़ा देखा है कि गलतियां हो जाती हैं, उनको दरगुजर करके आगे बढ़ जाते हैं। और शुम्य ये भी देखिए बदकिस्मती हमारे मुल्क के जो लोग गलतियां करते हैं, अपने जो फ़राइज़ हैं उनको सही तरीके से अंजाम नहीं देते, हर चीज़ को लाइटली लेते हैं, कैजुअली लेते हैं, वही लोग आगे भी बढ़ जाते हैं और उनको रिवॉर्ड हमारी हुकूमत कर देती है। ये भी हमारा एक मामला है हमारी कौम का। क्या किया जाए, मालूम नहीं है कि सिस्टम्स कैसे ठीक होंगे, लेकिन बहरहाल उम्मीद तो रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अब हुआ क्या है FATF में नाज़रीन, में बहुत से टॉक शोज देख रहा था और बहुत सी कहानियां भी सुनने को मिल रही हैं। और ख़ास तौर पे हमारे वज़ीर ख़ारजा का जो ट्वीट था वो तो अपनी मिसाल आप था। हमने सब ने इत्मीनान का सांस लिया कि चलिए मामला टल गया, लेकिन उसी ट्वीट ने शायद एक और मीटिंग, अमेरिका को एक और मीटिंग करवाने पर मजबूर कर दिया। तो इससे ये साबित हुआ कि क़ब्ल अज़ वक्त किसी चीज़ का पब्लिकली ऐलान करना भी ख़तरे से खाली नहीं होता। लेकिन हमारी इस हुकूमत का और पिछली भी हुकूमतों का एक रवैया रहा है कि हर काम वक्त से पहले उसकी अनाउंसमेंट कर लेते हैं। वी गेट कैरिड अवे, हम समझ नहीं आती कि हम अपने आप को किस तरह कंटेन करें। डिप्लोमेसी नाज़रीन एक बड़ा नाजुक प्रोफेशन है, बड़ा मुश्किल प्रोफेशन, और ख़ास तौर पे आजकल के ज़माने में तो ये बहुत ही मुश्किल हो गया है और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन भारत हमारे वज़ीर ख़ारजा ने एक ट्वीट कर दिया और उससे खेल शायद बिगड़ गया। और हमने बाद में जब जुमेरात के दिन जब मामला दोबारा उठाया गया तो हमने देखा कि हमारे बहुत से दोस्त ममालिक ने भी हमें उस तरह सपोर्ट नहीं किया जो हमारी तवक्कुआत थी। उनकी भी कई वजूहात हैं। हम चाइना को ब्लेम नहीं कर सकते। चाइना एक राइजिंग कंट्री है, एक ग्लोबल पावर बनने जा रहा है, और जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं
اس کے حوالے سے چائنا اپنے آپ کو ایک ذمہ دار ملک کے طور پہ پیش کرنا چاہ رہا ہے. اور پھر FATF کا جولائی میں اس نے وائس پریزیڈنٹ بھی بننا ہے. تو اس کے لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس معاملے میں ساتھ کھڑا ہوتا یا اس کو سپورٹ کرتا جس میں ہمارے اپنے معاملات بھی کلیئر نہیں ہیں. چونکہ ہمارے ہاں خود بھی ایک ہیجان سی کیفیت ہے ان معاملات میں، تو ہم چائنا کو بلیم نہیں کر سکتے. جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے وہ FATF کا اس وقت ممبر نہیں ہے. یہ جی بالکل درست ہے کہ گلف کوآپریشن کونسل جو ہے وہ ممبر ہے، اور سعودی عرب اس کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ممبر ہے اس کونسل کا. تو جو سعودی عرب فیصلہ کرتا ہے GCC اسی طرح ہی وہاں پہ اپنا ووٹ دیتی ہے یا ووٹ نہیں دیتی، جو بھی ہوتا ہے وہ سعودی عرب کی مرضی کے مطابق ہی ہوتا ہے. لیکن سعودی عرب اس آرگنائزیشن کا آبزرور ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا فل ممبر بن جائے. تو یہ بھی ایک وجہ بنی. امریکہ نے سعودی عرب پہ بھی پریشر ڈالا تاکہ اس کو بھی ممبرشپ اگر اس کو چاہیے تو اس کو اس ریزولوشن کو اپوز کم از کم نہیں کرنا پڑا. تو سعودی عرب نے بھی اپنا اسٹانس چینج کیا. لیکن یہ معاملہ بھی امپورٹنٹ ہے. ناظرین، ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے، کسی بھی آرگنائزیشن میں پاکستان جو اس وقت حالات ہیں وہ ہمیں مختلف لیولز پہ اس کا تجزیہ کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ عالمی صورتحال پاکستان، جو عالمی برادری ہے وہ پاکستان کو اس وقت کیسے دیکھ رہی ہے، جو انٹرسٹ ہیں وہ کہاں پہ ہیں. امریکہ کے ہمارے ساتھ اس وقت کیا انٹرسٹ ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹویٹ کے بعد حالات ہمارے بہت بگڑ گئے پاکستان امریکہ کے درمیان، اور ابھی تک وہ حالات ابھی قابو میں نہیں آئے جو ہونے چاہیے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ ہمارے انٹرسٹ کہاں ہیں، دنیا میں کیسے دیکھ رہی ہے، ہمارے ریجن میں تعلقات کیسے ہیں، بھارت کی کیا کوششیں رہی ہیں پاکستان کے خلاف، چائنا ہمیں کہاں دیکھ رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ایک کردار ادا کرتی ہیں اس قسم کی آرگنائزیشن میں. اور اس وقت امریکہ چونکہ بارہا یہ کہتا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے کردار سے مطمئن نہیں ہے افغانستان میں، تو ان کو ایک بڑا اچھا موقع ملا کہ پاکستان کو پریشر میں رکھیں. اب جون تک ہم واش لسٹ میں تو آ گئے ہیں، بٹ اس کا جو اطلاق ہے وہ جون کے مہینے سے ہوگا. اور اگر پاکستان ہے جو میوچل ایویلیویشن ہوگی، پاکستان نے اگر مطمئن نہیں کیا FATF کو، تو ممکن ہے کہ ہمیں بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے ناظرین کہ فیکٹس کیا ہیں، گراؤنڈ پہ فیکٹس کیا ہیں، پاکستان نے کیا کیا. ہمارا بیانیہ تو ہمیشہ سے ہی رہا ہے کہ ہم نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اتنے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگ شہید ہو گئے، ہم نے اقتصادی طور پہ بہت نقصان اٹھایا ہے. لیکن ہمارا بیانیہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. حالانکہ یہ حقیقت ہے، لیکن دنیا ہمارے بیانیہ کو ماننے کو تیار نہیں ہو رہی. اور یہاں پہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسئلہ ہے، ہماری ڈپلومیسی کا مسئلہ ہے. ہم اپنا بیانیہ، اپنا جو ویو پوائنٹ ہے دوسروں کو کنونس نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہم صحیح طور پہ آرٹیکولیٹ نہیں کر پا رہے اپنے بیانیے کو. اور جب ایک پیسو ڈپلومیسی ہوگی تو یہی ہوگا جب ہم پرو ایکٹیو نہیں ہوں گے، ری ایکٹیو ہوں گے، ہر معاملے میں ری ایکٹ کریں گے، تو تب اس قسم کے ریزلٹس تو نکلنے ہیں ناظرین. اور کیا نتیجہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جس کی توقع رکھتے ہیں جب اس قسم کے حالات ہوں؟ تو پھر آپ کے اندر، ملک کے اندر بھی ایک عجیب سی صورتحال ہے. کوئی نیشنل کنسنسس کسی چیز پہ نظر نہیں آتا، اور خاص طور پہ 28 جولائی کے بعد تو حالات اور بگڑ گئے ہیں. جب سے نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اور جو آپ کے ڈیٹریکٹرز ہیں دنیا بھر میں، چاہے وہ امریکہ ہے، بھارت ہے، وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا رہی ہے. آپ کی جو اس وقت معاملات ہیں، جو کمزوریاں ہیں، اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہی معاملہ ہوا. لیکن ہماری ڈپلومیسی بھی قدرے کمزور رہی. ہم نے پریمپٹ نہیں کیا، کاؤنٹر کرنے کی کوشش نہیں کی، اور پھر آخری وقت میں آ کے جو ہم نے ٹویٹ کیا وہ بھی قبل از وقت تھا، پری میچور تھا. اور پھر آخری وقت میں جو کوششیں کرنی چاہیے تھی، اس کے لیے کس طرح ہم نے، مجھے نہیں معلوم کہ کچھ لوگوں کا ایکسپیرینس کیا ہے ڈپلومیسی میں، لیکن ہم نے ان کو لانچ کیا جن کا اس فیلڈ میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے.
اور یہی رزلٹ پھر نکلنا تھا. آج اسحاق ڈار جو ہمارے سابق فائنانس منسٹر ہیں وہ بھی یہی رونا رو رہے تھے. اب معلوم نہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کو اپنا ہوم ورک کرنا چاہیے تھا. ایک ٹیلی ویژن کو انٹرویو دے رہے تھے، ان کا کہنا یہی تھا کہ پاکستان نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اور ان کا شاید اشارہ یہی تھا کہ اگر میں ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، چونکہ وزیر اعظم نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے، مجھے کوٹ ان کوٹ غلط کیسوں میں پھنسا دیا گیا ہے، تو یہ تمام معاملات اس لیے پاکستان کے ساتھ ہو رہے ہیں. اگر آج میں ہوتا تو شاید یہ نہ ہوتا، کیونکہ میں نے پہلے بھی پاکستان کو 2015 میں بھی اس گرے لسٹ سے نکالا تھا. تو ایک لحاظ سے تو ان کی بات میں منطق ہے کہ چونکہ پہلے انہوں نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نجات دلائی تھی، تو شاید وہ اس وقت ہوتے تو معاملات کوئی ڈفرینٹ ہوتے. لیکن یہ ان کا اپنا ایک بیانیہ ہے جو کہ بالکل ان کی ذات سے منسلک ہے. تو اس کا بھی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جون میں جب میٹنگ ہوتی ہے تو ہماری تیاریاں کیسے ہوتی ہیں. لیکن آج سے فروری کے مہینے سے اور مارچ کے مہینے سے لے کر جون تک ناظرین، ہمیں پہلے تو اپنا ایک احتساب کرنا ہے. اپنے سسٹم میں جو احتساب کا عمل ہوتا ہے اس کو کرنا ہے، اور ریسپانسبلٹی فکس کرنی ہے کہ کہاں کہاں یہ گیپس آئے جس کی وجہ سے پاکستان کو اس مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب لیکن وہ ہونا نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی پہلی دفعہ پاکستان میں ایسے واقعات نہیں ہوئے، پہلے بھی اس قسم کی چیزیں ہوتی رہیں. اور آج تو اس ماحول میں تو اور مشکل لگتا ہے کہ کوئی حکومت اس بارے میں سوچے گی، کیونکہ حکومت کے اندر ایک پیرالسس ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کوئی ایکشن ہونے والا ہے. اب صرف صدا ہماری یہی ہے کہ خدا را جون کی تیاری کیجئے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کیجئے جو کہ پاکستان کے لیے اور مسائل کا باعث بنے. ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم آپ کی کالز بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آواز پاکستان میں دوبارہ خوش آمدید. خبریں کچھ یوں ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو شاید پی ایم ایل این کا صدر بنایا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں آیا ان کو ایکٹنگ پریزیڈنٹ بناتے ہیں یا مستقل صدارت دی جاتی ہے. یہ ممکن ہے ناظرین کہ ان کو قائم مقام صدر بنایا جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ صدر بن جاتے ہیں تو وزیر اعظم بننا ان کا ٹھہر جاتا ہے. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی یہ کوشش ہوگی کہ ان دونوں عہدوں کو فی الحال الگ الگ رکھا جائے. مسلم لیگ کا جو صدر ہے یا قائم مقام صدر ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اگلا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بھی ہو پی ایم ایل این کی طرف سے. چونکہ وہ دونوں طرف اپنا کنٹرول رکھنا چاہیں گے تو ان کے خیال میں اس سے بہتر اور کوئی اسٹریٹجی نہیں ہو سکتی یا کوئی آپشن نہیں ہو سکتا کہ قائم مقام فی الحال جب تک کلثوم نواز صاحبہ واپس نہیں آتی اس وقت تک قائم مقام صدر بنایا جائے اور پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ کچھ کوئی اور ہو. اگر شہباز شریف قائم مقام صدر بن جاتے ہیں تو یہ بھی پاسبل ہے کہ شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ پرائم منسٹر کے طور پہ کام کرتے رہیں. شہباز شریف کے صدر بننے سے یہ فائدہ ہوگا کہ کم از کم جو پارٹی میں جو تھوڑا بہت اس وقت محاذ آرائی شامل ہے، اور آج گجرانوالہ کے ایک میاں طارق نام ہے، شاید میں نام بھول رہا ہوں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ پی ایم ایل این سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں. میاں طارق نام ہے ان کا، اور وہ پی ایم ایل این سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں. تو یہ بھی پاسبل ہے کہ شہباز شریف صاحب اور قائم مقام صدر بناتے ہیں تو پھر وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کوئی اور ہوگا. لیکن ابھی بہت کچھ کہنا باقی ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کے اپنے حوالے سے بھی جو حالات ہیں وہ آہستہ آہستہ جو معاملات ہیں ان کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں احتساب کے. اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح آج چیمہ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں جس طریقے سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ معاملات کہاں جا کے رکیں گے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بیوروکریسی کس طرح
کس طرح ریئیکٹ کیا پنجاب میں، لاہور میں، اور یہ بھی ایک پہلی دفعہ ناظرین دیکھنے میں اس قسم کی سچویشن آئی، اور ہم آواز پاکستان کے پلیٹ فارم سے کئی بار یہ کہہ چکے ہیں اور بار بار اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ پچھلے 5 سالوں میں 4-5 سالوں میں خاص طور میں، اور پنجاب میں تو اس سے پہلے بھی، بیوروکریسی جو ہے بہت پولیٹیسائز ہو گئی ہے، اور کیونکہ فیصلے جو ہیں وہ میرٹ پہ نہیں ہو رہے، فیورٹزم ہے، نیپوٹزم ہے، اور جو بیوروکریسی ہے وہ لائل ہو گئی ہے حکمرانوں کی، ریاست کے ساتھ وہ جو لائلٹی ہے اس میں کمی دیکھنے کو آ رہی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے کسی ملک کے لیے اچھی نہیں ہے، اور یہ بہت بدقسمتی ہے اس ملک کے پچھلے 10 سالوں میں خاص طور پہ جو ہم نے دیکھا کہ جو بیوروکریٹس ہیں، جو سول سروس ہے، سول سرونٹس ہیں، وہ لائل ہوتے جا رہے ہیں سیاستدانوں کے، حکمرانوں کے، اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ قوانین سے بالا تر ہو کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں عطاء الحق قاسمی صاحب کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے اس وقت سپریم کورٹ میں، اور جس طریقے سے ان کو نامزد کیا گیا، جو تنخواہ ان کے لیے سیلری مقرر کی گئی، اس میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے رولز آف بزنس میں، لیکن یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، اور جو ہمارے سول سرونٹس ہیں، گورنمنٹ پبلک سرونٹس ہیں، وہ اپنے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جانے کو تیار رہے ہیں۔ تو یہ بھی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے جو رولرز ہیں یا حکمران ہیں ان کو صحیح بات بھی بتانے سے کتراتے ہیں یا گھبراتے ہیں، تاکہ وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، کہیں ہماری پروموشنز افیکٹ نہ ہو جائیں، کہیں ہمیں اور کہیں OSD نہ بنا دیں ہمیں۔ تو یہ تمام جو ہیں معاملات ہمارے سامنے رہتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ۔ تو جب یہ صورتحال ہوگی تو کس طرح معاملات آگے بڑھیں گے، یہ ایک مشکل سی صورتحال ہے۔ لیکن آج چیمہ کے بعد کچھ بیوروکریٹس ہیں، سول سرونٹس ہیں، DMG گروپ کے لوگوں نے ہڑتال کی، یہ بھی پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا۔ اس سے پہلے بھی بہت سے قابل اور سینئر، یہ تو 20 گریڈ کے آفیسر ہیں آج چیمہ، اس سے پہلے تو پرنسپل سیکرٹریز جو ہیں وہ گرفتار ہوتے رہے ہیں، سعید مہدی صاحب سے لے کے سلمان فاروقی صاحب تک بڑے بڑے لوگ گرفتار ہوئے، لیکن ہم نے یہ صورتحال پہلی دفعہ دیکھی ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پردے کے پیچھے کچھ یقیناً کچھ ہے، اور کسی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو بھی ریگولیرٹیز ہوئی ہیں ان کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس قسم کا ریئیکشن آنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ایک پبلک سرونٹ جو ہوتا ہے وہ ریاست کا وفادار ہوتا ہے، وہ جو کام کرتا ہے پبلک کے انٹرسٹ میں کرتا ہے، ریاست کے انٹرسٹ میں کرتا ہے۔ ہمیں افراد سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم اسٹیٹ کے سرونٹ ہیں، پبلک سرونٹ ہیں، ہمارا ہر قدم اپنی اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں ہونا چاہیے، اور یہ ہوتا بھی رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو ہم نے لاہور میں دیکھا، یہ ایک بڑی پریشان کن سی بات رہی ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ میں آج اسٹیٹمنٹس پڑھ رہا تھا کشمیر کے حوالے سے بھی، کہ انٹرنیشنل جو بین الاقوامی برادری ہے، عالمی برادری ہے، وہ کشمیر کے تنازع کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کر رہی۔ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ ناظرین میں اکثر سنتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں، تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتے کیوں ہیں۔ اگر عالمی برادری کچھ نہیں سن رہی، اپنا کردار ادا نہیں کر رہی، تو اس کا قصوروار کون ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہی تو ہیں۔ اگر ہم اپنا بیانیہ، اپنا جو ہے نظریہ، جو اپنا ہمارا موقف ہے، اس کو ہم صحیح طریقے سے دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے، تو اس کا ذمہ دار عالمی برادری نہیں ہے، ہم ہی ہیں۔ پاکستان ہی ہے جس نے جموں اور کشمیر کے مسئلے کو صحیح طور پہ دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا، اور ایک معذرت خوانا رویہ اپنائے رکھا ہے۔ خاص طور پہ 9/11 کے بعد تو یہ اور معاملات ہمارے بگڑ گئے۔ ایک بہت اچھا موقع ہمیں ملا تھا ناظرین برہان وانی کی شہادت کے بعد 8 جولائی 2016 میں، لیکن ہم نے اس موقع کو بھی گنوا دیا۔ اور پھر کلبھوشن جادیو کا جو معاملہ تھا، اس پہ بھی ہم نے کوئی صحیح معنوں میں اپنی ڈپلومیسی کو ایکٹیو نہیں کیا۔ تو یہ تمام معاملات ہیں جس پہ ہم نے ایک قسم کا نرم رویہ رکھا ہے۔ تو پھر ہم عالمی دنیا کو، عالمی برادری کو کیوں الزام دیتے ہیں کہ انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ پہلے آپ اپنی ڈپلومیسی میں تو جان ڈالیے۔ پارلیمانی جو کمیٹی آپ کی ہے کشمیر پہ،
اس نے کیا رول ادا کیا ہے؟ کب ذکر ہوتا ہے جموں اور کشمیر کے تنازع کا؟ صرف 5 فروری کو آپ اٹھ جاتے ہیں، یا بلیک ڈے 27 اکتوبر کو آپ لوگ جاگ جاتے ہیں؟ اس کے علاوہ ہم اور کیا کرتے ہیں؟ یا یو این جی اے سیشن میں ایک تقریر کر لیتے ہیں؟ ہماری اسٹریٹجی کیا ہے جموں اور کشمیر پہ ناظرین؟ جب تک آپ ان چیزوں پہ بحث نہیں کریں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، بیان دینا تو بہت آسان ہے کہ بھئی یہ انہوں نے یہی نہیں کیا، اور اس قسم کے بیانات ہم اکثر اوقات سنتے رہتے ہیں، اور تمام بیانات پاکستانی قوم کے لیے ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آدھی سے 60 سے 70% ڈپلومیسی اپنے لوگوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ جو ڈپلومیسی ہمیں باہر دنیا کے ساتھ کرنی چاہیے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے پھرتے ہیں، اور اس کا اثر یہی ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت زبردست کام کر رہے ہیں جموں اور کشمیر کے حوالے سے۔ تو یہ تمام اور یہ صرف جموں اور کشمیر کی بات نہیں ہے ناظرین، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر معاملے میں یہی ہو گیا ہے، اور جو بھی آپ چیز اٹھا کے دیکھیے، آپ کو ایک عجیب سی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ لیکن یہ معاملات ہیں، اب ہم صرف ان پہ بات ہی کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے اختیار میں وہی ہم کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم اور کیا کریں؟ لیکن ہم امید کرتے ہیں، اور میں بار بار اس پلیٹ فارم سے یہی بات کر رہا ہوں کہ اگلے انتخابات ناظرین بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان انتخابات میں آپ نے ان لوگوں کو ووٹ دینا ہے جو آپ واقعی ایمانداری کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا درد دل میں رکھتے ہیں، اور پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا نہ صرف ان کو احساس ہے، بلکہ ان کے پاس ایک پلان آف ایکشن بھی ہے۔ ہم نے باتیں بہت سنی پچھلے 70 سال میں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم باتوں کے ساتھ کچھ عمل بھی کریں، آگے بڑھیں، اور جو پاکستان ماشاءاللہ بہت سے نامساعد حالات کے باوجود بھی الحمدللہ پاکستان نے بہت شعبے میں بہت ترقی کی ہے، اور یہ ہماری عوام کی ریزیلینس ہے۔ اور لیکن اگر ہمارے اچھی قیادت ہمیں مل جائے، ایماندار لوگ مل جائیں جو اس ملک سے، اس وطن سے، اپنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ میں بات جو ہے ویسے نہیں کہہ رہا، میں اپنے تجربے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت پوٹینشیل رکھا ہے، ہمیں اتنے وسائل دیے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن جو بلوچستان میں وسائل کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، جو اور دوسرے صوبوں میں جو ہو رہا ہے، وہ بھی کچھ ڈزنٹ آگر ویل سو ٹو سے۔ تو یہ معاملات ہیں، اس پہ ہم نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، مختصر سے وقفہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اگلے سیگمنٹ میں ہم آپ کی کالز بھی لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ آواز پاکستان میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں کراچی سے، کون صاحب بول رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، کون صاحب؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کون صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں سر، جی بولیے، فرمائیے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ ایک تو کشمیریوں کا مسئلہ کبھی بھی انڈیا نہیں کرنے دے گا۔ آپ سب سے پہلے افغانیوں کو 90 دن نہیں 30 دن میں افغانیوں کو ایک ایک کو بھیج دیں واپس اس ملک سے، جبھی ہمارا سارے دنیا میں نام ہو جائے گا، اور جبھی ہمارا انشاءاللہ انڈیا سے بھی جو ہے وہ ہو جائے گا۔ ہمارا کشمیر ہے، ہم لے کے رہیں گے۔ آپ نے جو انڈیا میں جس طرح آپ نے نمائندگی کی ہے، دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے 90 دن میں دنیا پلٹ جائے گی۔ سارے افغانیوں کو جو ابھی پاکستان میں اللیگل آئی ڈی کارڈ چیک کرو اور بھیج دیں، اور اسپانسر پہ ان کو آنے دیں، اور ان پہ ٹیکسز لگائیں، سارا پیسہ فوج کی رفائی کام میں کام آئے، اور یہ جو ریان منگاتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں منگاتے ہیں جو پاکستانی اسموگل ہو جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں افغانی اگر یہاں سے چلے جائے، پاکستانی معیشت بھی صحیح ہو جائے اور اسمیگلنگ بھی بند ہو جائے۔ اور اس کو انہوں نے نہ 65 کی جنگ میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور نہ 71 کی جنگ میں ساتھ دیا ہے۔ یہ کبھی بھی افغانی ہمارے نہیں ہو سکتے۔ افغانیوں کو بھیجے ہی این جی او جتنے بھی ہیں، یہ سب پیسے بنا رہے ہیں۔
اور افغانیوں کو نہیں جانے دیتے. جی سلیم صاحب، بہت شکریہ آپ کے خیالات کا، اور میں آپ کے خیالات کی قدر کرتا ہوں، لیکن ایک بات آپ بھی اپریشیٹ کریں گے سلیم صاحب کے جہاں تک افغانستان کے لوگوں کا تعلق ہے، وہ تو ہمارا ایک ان سے بڑا پرانے رشتے ہیں، اور ہم افغان جو مہاجرین ہیں ان کو واپس بھجوانا بھی چاہتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا آنریبل طریقے سے اگر واپس جائیں گے تو ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا. افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہم نے بہت مسائل جھیلے ہیں افغانستان کے جو حالات رہے ہیں اس کی وجہ سے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اب ہمارے یہاں جو اس وقت ہے کہ ہمیں بالکل ان کو واپس کر دینا، بھجوا دینا چاہیے 60 دن میں، 90 دن میں. میں ذاتی طور پہ اس بات سے اتفاق تو کرتا ہوں کہ ان کو واپس جانا چاہیے، لیکن اس طرح نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے 30 35 40 سال بہت قربانیاں دی ہیں، اور جو ہم نے کام کیا اب اس کو اس طرح خراب نہیں کر دینا چاہیے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، کون صاحب بول رہے ہیں؟ ہیلو ہیلو. ہیلو، جی کون صاحب؟ میں ریس کمرے ٹکٹ بول رہا ہوں، عجیرہ آزاد کشمیر. جی سکندر صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو باسط صاحب نے یہ جو کشمیر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس میں میرا یہ ان سے یہ سوال ہے کہ 22 اکتوبر 1947 اور 27 اکتوبر 1947 کے درمیان جو واقعات ہوئے، کیا مہاراجا ہری سنگھ نے جو اس وقت معاہدہ قائمہ کیا تھا، اس کے بعد کیا ضرورت تھی کہ 22 کو جو ہے وہ سری نگر تک ایک ایسی اس معاہدے کی موجودگی میں ایک ایسی بات کر دینا جو جس کا تجزیہ آج تک چل رہا ہے؟ یہ بات درست ہے کہ پاکستان نے جس طریقے سے اس کو لینا چاہیے تھا اس کو لیا نہیں ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ ایل او سی کے اوپر جو جس طریقے سے کشمیری مار رہے ہیں، اور اس کا دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پیچھے ملیٹنسی ایک طریقے کی رہی ہے، تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کشمیریوں کو کیا فائدہ ہوا، سری نگر میں رہنے والے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا. دادا صاحب دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ آپ جو 22 اکتوبر کا ذکر کر رہے ہیں، پاکستان نے جو مہاراجا ہری سنگھ نے جو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کی آفر کی تھی پاکستان اور بھارت کو، پاکستان نے تو وہ ایکسیپٹ کر لیا تھا، لیکن بھارت نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اس میں وہ بہانے تلاش کر رہا تھا. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ 17 اکتوبر کو پٹیالہ فورسز آلریڈی سری نگر میں موجود تھیں، اور وی پی مینن اور سارے جو بھائی پٹیل وغیرہ، یہ سارے لوگ مہاراجا اور نہرو بھی مہاراجا کو یہ زور دے رہے تھے کہ آپ کسی طریقے سے بھارت کے ساتھ اپنے الحاق کا اعلان کریں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو مہر چند مہاجن جو وزیر اعظم جو بنائے گئے تھے آزاد جموں اور کشمیر کے، وہ بھی وہ سارا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے گئے تھے. بہرحال لمبی کہانی ہے، اب کیا نقصان ہوا کیا فائدہ ہوا، اب ہم تاریخ کے اوراق تو پلٹ کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو چین تبدیل نہیں کر سکتے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اس تحریک کو آگے لے کر بڑھنا ہے، اور جو معاملات ہیں ان کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ایکٹیو اور مضبوط روبسٹ ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، کون صاحب؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کون صاحب بول رہے ہیں؟ سر چودھری ریاست کاکال جو سعودی عربیہ سے. جی ریاست صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر. ایک تو میں سر آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ہم سب دوست مل کے بیٹھ کے رات کو دیکھتے ہیں سر. بہت شکریہ اللہ آپ کا. آپ کو صحت و تندرستی دے. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی فرمائیے کہ یہ کشمیر کے جو ہم معاملہ اٹھاتے ہیں، اور انڈیا کا جو ہمارے ساتھ رویہ ہے ایل او سی پہ، وہ ہمارے فوجی جو ہے وہ شہید کرتے ہیں، یعنی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. تو ہمارا میڈیا جو ہے ان کی فلمیں اور ان کے جو ایکٹرز وغیرہ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتا ہے، پروٹوکول دیتا ہے. ان کی یہ جو ایکٹر کل پرسوں فوت ہوئی ہیں، پورا میڈیا ہر چینل پہ باقاعدہ اس کو بڑی کوریج دی گئی ہے سر. ٹھیک ہے.
اور پھر ہمارے کچھ پروگرام ہے مارننگ شوز میں لوگ لے کے ان کی فلمیں بیٹھ جاتے ہیں، ان کے گانے اور ٹیلی ویژن. کیا سر یہ چیز اچھی ہے؟ ہمیں یہ دکھانا چاہیے، ہم ان کو اتنا پروموٹ یا ہائی لائٹ کرنی چاہیے ان بس کے یہی بدقسمتی ہے فلمیں، ریاست ان کے صاحب، گانے ہم لوگوں کی یہی بدقسمتی ہے. کیا کیا جائے؟ آپ یہ بات کر رہے ہیں، یہاں تو یقیناً ایک خاتون کا انتقال ہو گیا، اس پہ ہم خوشیاں تو نہیں منا سکتے، لیکن جس طریقے سے ہمارے میڈیا نے اور پھر ہماری انفارمیشن منسٹر نے جس طریقے سے اس پہ افسوس کا اظہار کیا، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. پاکستان نے بھی ہمارے آرٹسٹوں کو زندگی عطا دے، صحت دے. ہمارے ہاں بھی بہت لیجنڈری قسم کے آرٹسٹ وفات پا جاتے ہیں. ہم تو نہیں سنتے کہ بھارت میں کوئی ہیڈ لائن پیش کر دی گئی ہے ٹیلی ویژن پہ کہ آج ان کا انتقال ہو گیا پاکستان کے آرٹسٹ کا. لیکن ہمارے ہاں یہ میں کیا کہوں کہ یہ تو چلیں ایک موت کا واقعہ ہے. یہاں پہ تو جو سالگرہ بھی کسی بالی ووڈ کے ایکٹر کی ہوتی ہے تو وہ ہیڈ لائن ہمارے ہاں بن جاتی ہے. تو یہ ہمارا جو مزاج ہے قومی دکھاتا ہے کہ اس کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں بحیثیت قوم. کتنا انحطاط آ گیا ہے ہماری سوچ میں، ہمارے ورلڈ ویو میں، ہمارے آؤٹ لک میں، ہمارے مزاج میں. اور جب تک ہم ان چیزوں کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک ہم یہ دیکھتے رہیں گے. ہم ایکچولی ابھی تک اپنے آپ کو غلامانہ ذہن کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں. اسی وجہ سے ہم جلد متاثر بھی ہو جاتے ہیں چیزوں سے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. کون صاحب؟ ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی شکیل بول رہا ہوں، محمد شکیل لاہور سے. محمد شکیل صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ آپ دیدہ دلیر آدمی ہیں، آپ بھارت میں رہ کر بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا شکیل صاحب. آج کے جو ہم نے موضوعات ڈسکس کیے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی خاص آپ؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھارت تو اب اقلیت میں آ چکا ہے مسلمانوں کی، جی جی. تو پھر بھی ان کا پریشر کیوں ہم پہ اوپر اتنا زیادہ ہے؟ ہمارے اس لیے پریشر ہے شکیل صاحب کہ ہمارا کوئی بیانیہ نہیں ہے. ہم بحیثیت قوم، بحیثیت ریاست ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ایک دن ہم کچھ بات کرتے ہیں، اگلے دن ہمارا بیانیہ بدل جاتا ہے. ہم اب کانفیڈنٹ نہیں رہے. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے بھارت کے ساتھ کیا معاملات کس طرح طے کرنے ہیں. یہ ساری جو مسائل ہیں اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈپلومیسی میں بہت سی کمزوریاں ہیں، بہت سے گیپس ہیں. اور اسی وجہ سے ہم اپنا جو مدعا ہے، جو ہماری پالیسیز ہیں، وہ دنیا کو پہنچا نہیں پا رہے. اور یہی مسائل ہیں، یہی پرابلم ہے. کیا کیا جائے؟ بھارت پھر ہماری جو اندرونی حالات ہیں وہ بھی آپ سب جانتے ہیں. اقتصادی طور پہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے جو تجارت ہے وہ کہاں کھڑی ہے، ہماری ایکسپورٹس کم ہوتی جا رہی ہیں. بھارت ایک بڑا سسٹمیٹیکلی جو ہے خاص طور پہ عرب دنیا میں پینیٹریٹ کر رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے لیے مسائل کریٹ کر رہے ہیں. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب بول رہے ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر میں لاہور سے لیاس احمد بات کر رہا ہوں. جی لیاس صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی. اچھا سر میں اس دن میں نے آپ سے دو باتیں کی تھی، ایک ایم کے ایم کی جی جی. اور سیکنڈ میں نے کی تھی انڈیا کی. ٹھیک ہے جی فرمائیے. لیکن میں چاہتا تھا آپ رائے اور طرح کی دیں اس پہ. میں یہ کہہ رہا تھا جیسے ایم کے ایم ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں، دوسرے سے تیسرے کمرے میں، ان کی شکلوں پہ نظر آتا ہے ان کو پاکستان کی فکر ہوگی. سیکنڈ انڈیا کا میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے. اب میں بتا رہا تھا نا کیچ میں بھی بچے دے پتہ چل جاتا ہے کتنے ہیں. تو یہ حقیقت میں کیسے ان پڑھتا ہے بھارت، کیسے ان پڑھتا ہے؟ میں حیران ہوں میڈیا کی سوچ پہ، پاکستانیوں کی سوچ پہ. چلیں لیاس صاحب آپ کا بالکل کہنا بجا ہے. اب میں ایم کیو ایم کے بارے میں کیا کہوں، یہ بھی ساری سیاست کا ایک حصہ ہی ہے. اپنے آپ کو لائم لائٹ میں رکھنے کے لیے اس قسم کے حربے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن اصل بات یہی ہے کہ جو سیاست ہے وہ پاکستان کے لیے کرنی چاہیے، پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے کرنی چاہیے. لیکن ہماری سیاست بھی اب بہت پراگندہ ہو چکی ہے. معلوم نہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیا حالات آگے ہوں گے. لیکن یہ بات اپنی جگہ، میں ذاتی طور پہ بہت کنونسڈ ہوں کہ کرپشن جو ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. پوری طرح تو ختم نہیں ہوگی آبویسلی،
لیکن اکاؤنٹیبلٹی جب اوپر سے ہم نے شروع کی ہے تو اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، اور اس میں جو بھی شامل ہے، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، سیاستدان ہیں، جرنلز ہیں، کوئی بھی ہے، وہ اس سے استثناء نہیں ہے، سب کو حساب دینا چاہیے اور دینا پڑے گا۔ اور مجھے بھی اس بات کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہماری عدالت سپریم کورٹ ماشاءاللہ انہوں نے اب یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ جو بھی بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں اس ملک میں اس کا وہ سدباب کریں گے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا اس شعر کے ساتھ کہ ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی، ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی، ہاں اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے۔ خدا حافظ، کل ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔